गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज का जो प्रोग्राम है हम मुहर्रम के एतबार से भी बात करेंगे, कुछ और मौज़ूआत पे भी बात करेंगे, लेकिन एक जो चीज़ जिस पे हमें ज़्यादा बात आई थिंक करनी चाहिए आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, मैं ज़रूर इस पर कहूँगा, वो है अदम बर्दाश्त, इनटॉलरेंस जो कि हमारे अंदर पाई जाती है। महफिल में देख लें, दो लोगों के दरमियान देख लें, सोशल मीडिया पर देख लें, किसी पोस्ट पे कमेंट्स जाके आप पढ़ लें, किसी की स्टोरी आपने देखी है, फाइन, आप डिसएग्री करते हैं उससे, यू हैव योर ओन सेट ऑफ माइंड, इट्स कम्प्लीटली ओके। बट किसी की राय पर, किसी के अंदाज पर, किसी के मिजाज पर, किसी के अपीयरेंस पर, किसी के अल्फाज पर, किसी के प्रोफेशन पर, किसी के अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके पर इख्तलाफ हो सकता है आपका। मैंने कहा ना, डिसएग्री आप कर सकते हैं, बट किस तरीके से आपने उस पर रिस्पॉन्ड करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मेरी ये है कि आप मामे चाचा तो है नहीं, रिस्पॉन्ड ही क्यों करना है भाई? मामे चाचा तो है नहीं कि आपने करना ही करना है। सबसे बड़ी बात, आपने रिस्पॉन्ड ही क्यों करना है? आपने क्यों कोई कमेंट करना है? क्या आपके कमेंट करने से किसी की जिंदगी बदल जाएगी? क्या आपको ये मसला हो रहा है कि वो शख्स आपके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा है या गुजार रही? मतलब आपने करना ही क्यों है? और अगर फिर भी जिस तरह इस्लाह की बात की गई है, आपको वो चीज़ वाकई बहुत गलत लग रही है और आपको लगता है कि हाँ, आप उसको गलत जान लें और आप इस्लाह कर सकते हैं, तो फिर आप एक बहुत डिसेंट वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको बताना है कि तुम वो गलत हो और तुम ही गलत हो और मैं ही ठीक हूँ। और जिस तरह की लैंग्वेज हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह की बात करते हैं हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, सो यकीनन वो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाती है चीज़। उससे आप किसी की इस्लाह नहीं कर रहे, उससे आप अपनी ईगो को एक तरह से बस सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई मेरी ईगो सेटिस्फाई होगी है क्योंकि मैंने उसको ये बताना था कि वो गलत है। सही बात। भाई तनकीद करें बराए इस्लाह, उस शख्स की इस्लाह होनी चाहिए। पहली बात ये कि आई डोंट नो, मैं मुझे बात करनी चाहिए, बट यही होता है कि बाज़ औक़ात जो चीज़ आपको गलत लग रही होती है वो चीज़ गलत नहीं भी हो सकती है। देखिए सादी सी बात है ना, वो चीज़ आपके लिए हो सकता है गलत हो, किसी के लिए ठीक हो। हर बंदे के प्रिंसिपल डिफरेंट होते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करें। अच्छा, वो तो इस्लाह की बात आपने की ना सबीन, मेरी ज़ाती राय उसमें यह है कि हर शख्स को आपकी इस्लाह की ज़रूरत भी नहीं होती। समटाइम्स ये होता है कि आप सोचते हैं कि अच्छा मैं इस्लाह करता हूँ, मैं बात करता हूँ, और आप ये सोचते हैं कि अच्छा इससे शायद फ़ायदा उसका हो जाएगा, आप उस अंदाज में समटाइम्स कर देते हैं, किसी के सामने बात कह देते हैं, या आपके सिलेक्शन चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि बजाय इसके इस्लाह हो आपका ताल्लुक बिल्कुल ख़राब हो जाता है, आप उसे हर्ट कर देते हैं। सो तब राय दें, तब इस्लाह करें जब अगला बंदे के साथ आपका एक रिलेशन ऐसा है, एक बॉन्ड ऐसा है, वो आपसे चाह रहा है। ये बात ये चीजें ज्यादा दो मौजुआत पर ही होती हैं, वो एक तो है सियासत, दूसरा है मजहब। रिलीजन, यस। ये मजहब और सियासत को हमने ऐसे मुश्किल टॉपिक्स बना दिए जो कि पता नहीं हम इसके बारे में सुकून से बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते, हम इख्तिलाफ राय को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। आप ये देखिए सबीन, किसी शॉप पे आप जाएं, किसी रेस्टोरेंट में आप जाएं, स्पेशली मैं बार्बर शॉप से देखता हूं, वहां लिखा होता है जी कि सियासत और मजहब पर बात करना मना है। आई मीन माय पॉइंट इज क्यों मना है? आप इसमें एक्सेप्टेंस लेकर आए ना। अच्छा शुएब, मना है, बात नहीं की जा रही होती, इसी वजह से क्लैरिटी नहीं आती, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ ही नहीं आता। और वो जब एकदम कहीं ना कहीं आता है तो लोग वहां पर वेंट आउट कर रहे होते हैं, वहां पर ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं जहां पे उन्हें मौका मिलता है। सो ये बड़ी जरूरी चीज है कि बात की जाए, एक डिसेंट तरीके से बात की जाए, डिस्कशन की जाए, एक दूसरे को सुना जाए। आप बेशक एक्सेप्ट ना करें, आपको कोई चीज नहीं ठीक रहा आप ना करें, लेकिन सुने, एक पर्सपेक्टिव होता है, आपका दिमाग खुलता है, बिल्कुल आप चीजों को एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। आपको ये लगता है कि दुनिया में ये पर्सपेक्टिव भी है, ये ओपिनियन भी है। मत एक्सेप्ट करें, बेशक जो एक्सेप्ट करने वाली चीजों से जरूर एक्सेप्ट करें, लेकिन नहीं करना चाहते मत करें, लेकिन सुने, दूसरे के ख्यालात को सुने। और किसी स्पेसिफिक माइंड सेट से किसी महफिल में ना बैठें, किसी डिस्कशन में ना जाएं, जरा ओपन माइंड के साथ जाएं कि मुझे सुनना है। अग्री करना, डिसएग्री करना कंप्लीटली योर चॉइस, बट ये कि नहीं ये जो मेरा सेट ऑफ माइंड है बस मुझे ये जाके वहाँ पे प्रूव करके आने, तो ये आपने नहीं करना। आज इस मौजूद पे तो हम बात कर रहे हैं, सो कह रहे हैं कुछ और मौजूद पर भी हमें बात करनी है, लेकिन अभी हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इन मौजूद पर और कुछ और मौजूद पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, उसकी मुनासबत से भी आगे चलकर बात करेंगे। तो रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। हुसैन जानते हैं। करबला
ایک مسلسل عمل کا نام ہے، ایک ارتقاء کا نام ہے. مردہ چیزیں ارتقاء سے محروم ہوتی ہیں، زندہ وہی ہوتے ہیں جنہیں ارتقاء نصیب ہوتا ہے. زانوں پہ سر ہے آپ کے یا شاہ بحر و بر، محبوب کبریا ہیں ادھر، شیر حق ادھر. حسین بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. اس لیے کہ کربلا کے شہداء میں صرف سارے مسلمان ہی نہیں، Yeah. کچھ ایسے بھی تھے جو عیسائی بھی تھے. وہاب قلبی نام وہاب ہے ان قلبی. کے، جون حبشی. حسین ابن علی تلوار چلا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ میدان خیبر ہے، سر اڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے. میرا شجرہ میری نسبت دیکھ کر سوچو ذرا، کیا مجھے پامال کرنا قتل کرنا ہے روا. حسین جانتے ہیں حسینو منی و انا من الحسین، حسینو منی و انا من الحسین. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم اپنے ارد گرد جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، انفیکٹ ہم اگر اپنی بھی بات کریں تو ہمیں ریئلائز کرتے ہیں کہ سب تنہائی کا شکار ہیں. کہتے ہیں اچھا سب کچھ ہے ایک انسان کے پاس، لیکن ایک خالی پن ہے، ایک بے چینی سی ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس چیز کی ہے. اکثر جب کوئی اداس ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں. اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. دوسرا بندہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا خاموش ہو گیا ہے، یہ انٹرسٹ نہیں لے رہا کسی چیز میں، کسی سے بات چیت نہیں کر رہا. لیکن اس شخص کو بعض اوقات خود بھی ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا، یا چلے ہو بھی جاتا ہے تو دوسرا شخص ابھی سوال کرتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کس چیز کی کمی ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نوکری ہے، گھر والے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک بے چینی ہے، وہ خالی پن ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اداسی یہ کس چیز کی اداسی ہے. صحیح بات ہے. اچھا ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا سبین میں، ہم 5-6 دوست تھے. ایک دم میں نے نوٹ کیا کہ اس میں جو ایک ہمارا دوست تھا نا، وہ مسلسل خاموش تھا. دو ہی واز یوزنگ فون، بٹ اسٹل وہ جو اس کے فیشل ایکسپریشنس تھے، یا جو ایک کہنا چاہیے نا ایک وائب آ رہی تھی، وہ یہی تھی کہ وہ بہت خاموش ہے، شاید ہی از فیلنگ لونلی. حالانکہ دیکھو ہم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، ہم نے کھانا کھایا، ہم نے چائے پی، ہم گپ شپ کریں، بٹ ہی از ناٹ پارٹیسپیٹنگ. سو وہاں پہ فوراً سے نا ایک کہنا چاہیے کہ آپ کو ایک فلیگ ریز ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، کچھ مسئلہ ہے، تو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ، یا ہمیں الگ سے پوچھنا چاہیے کہ اچھا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور یہ ہم اپنے آس پاس بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا تو یہ کہ ایک محفل ہے، سب اکٹھے بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، گیدرنگ ہے، گھوم پھر رہے ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، بٹ اسی میں کچھ ہوتے ہیں جو کہ باقی دے آر فیلنگ لونلی. تو یہ کیوں ہوتا ہے، آج اس پہ بات بھی کریں گے. اور کیا واقعی یہ شہری زندگی میں ہم نے زیادہ دیکھا ہے؟ زیادہ دیکھا ویسے واقعی ہے، کیونکہ ایک بڑی فاسٹ لائف ہوتی ہے، کسی کے پاس کسی سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا کہ پاس بیٹھیں بات کریں، یا کمپٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ تنہائی کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے. ہاں یہ میری بات جو کی نا، بات ہو رہی تھی، میرے پوائنٹ یہ دیکھیں، فزیکلی میں اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرے، کہیں اور دور کسی سے بات کر رہے ہیں، یا آپ کے دماغ میں اوور تھنکنگ کافی زیادہ چل رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لائف کوچ تصدق گیلانی صاحب. السلام علیکم، کیسے سر؟ وعلیکم السلام. سر تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہاں جی سوال تنہا فیل کرتے ہیں کبھی؟ اچھا میں ابھی آپ کی باتیں سن رہا تھا، تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں سے ایک اچانک کہیں اور ہے، تو بیسیکلی ہمیں ایک کانسیپٹ اس سے بہت دور جا رہے ہیں، اور دیٹ از لیونگ ان دا مومنٹ. یس. اچھا اس کی تھیری مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے ہے، اب تھوڑی دیر پہلے ہم کچھ اور بات کر رہے تھے، دیٹ مومنٹ ہیز گون، اس کو اب واپس لے کے نہیں آئے گا. صحیح بات ہے. بٹ وی آر لیونگ ان دس مومنٹ. ٹو می انسان جو ہے نا وہ ایک لمحے میں زندہ ہوتا ہے، اسی لمحے میں، لمحے موجود، لمحہ موجود میں، اور لمحہ بلمحہ. تو ہم نے جو بیسیکلی جو ہماری میرا خیال ہے کمی آئی ہے چیزوں میں، وہ اس لمحے میں موجودگی میں آئی ہے. ہم یعنی ابھی ہم بیٹھے ہیں اور ذہن میں کوئی ایسی پریشانی ہے، اور پریشانی میں عام طور پہ انسیکیورٹی ہوتی ہے. کہیں بندہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں انسیکیور ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے
کہ اس کو نقصان نہ ہو جائے یا چیزیں اس کے خلاف نہ چلی جا رہی ہیں اور سو، تو اس فکر سے نکل نہیں پاتا. اچھا مجھے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کسی چینل پہ کہ ہم جو ہے نا وہ فکروں سے نکلتے کیوں نہیں ہم، تو میں نے جواب جو دیا تو تھوڑی دیر حیرانی ہے اور میں آپ کو بھی دیتا ہوں. میں کہ ہمارے دوست نہیں ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے تعلق ہیں، ہم لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے آنے سے نقصان یہ ہوا کہ ہم ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ لفظ جو ریلیشن شپ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا وی آر لوزنگ ریلیشن شپس. ریلیشن شپ ایک بانڈ ہے، ایک تعلق ہے. اچھا یہ ایسا بانڈ ہے جس کے آس پاس معاملات چلتے ہیں، یعنی کبھی کوئی اس میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، کبھی اس میں کوئی اکٹھے ہنسنا بھی ہوتا ہے، کبھی اکٹھے رونا بھی ہوتا ہے، بٹ وہ کور ریلیشن شپ ہمیشہ رہتا ہے. دوسرا جو سبق ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو مینٹین دس کور ریلیشن شپ بسائڈ یور کانفلکٹس اور ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. تو یورپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ انہوں نے نا اختلافات کے باوجود جینا سیکھ لیا. انہیں پتہ ہے کہ اختلاف ہے، اس پہ اختلاف ہے بٹ اس پہ نہیں ہے، تو وہ اس ہر چیز کو پرسنل نہیں لیتے. ایک ٹریننگ ہے اور ہم اس ٹریننگ سے گزر رہے ہیں. تو ہمیں بھی آہستہ آہستہ یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس کور ریلیشن شپ کو کس طرح سے برقرار رکھیں. ہمارے ہاں نا روایت ہی ہوتی تھی اور بڑی خوبصورت روایت تھی، میں ابھی ذرا کم ہو رہی ہے، وہ یہ تھی کہ جس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیا ساری زندگی اس تعلق کو نبھانا ہے. ویری ٹرو، یہ ہوتا تھا، اس کو مینٹین کرنا ہے. شعر مجھے یاد آتا ہے وہ اکثر کہ وہ کہتے نہیں تعارف روگ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو چھوڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. ہم نے زندگی میں یہ خوبصورت موڑ دینے چھوڑ دیے ہیں. ہم اکثر ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے بلیم کر رہے ہوتے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو نئی تربیت ہے نا، میں اکثر بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دم بلیم اس میں آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ قرآن میں بھی دیکھیں تو وہ یہ تانا دینے والے، ان سے بڑی وہ کہا گیا کہ تانا دینے والے. تو ہمیں یہ اپنی نسل کو، اپنے آپ کو بھی سکھانا ہے کہ ہم ایک دم تانا دینے پہ آ جاتے ہیں کہ تم نے ایسے کیا تھا، تم نے ایسے کیا تھا. تو بیسیکلی نا وہ رشتوں کو نبھانے کے لیے آپ کو ایک اس پیرائے میں رہنا پڑتا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کسی کو فیس ٹو فیس یا ادروائز کوئی ایسی بات نہ کہیں. وہ ایک حیا ہوتی ہے نا آمنے سامنے بیٹھنے کی، کہ ایسی بات نہ کہیں کہ وہ یا شرمندہ ہو جائے یا اس کو برا لگے، یا پھر بعد میں اوائڈ کرے، وہ اوائڈ کرے. تو جب آپ کو برا لگے گا، آپ کسی کو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی یہ بات کہنے سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اسے برا لگ سکتا ہے، وہ اپنے وہ امبیرس فیل کر سکتا ہے. تو یہ جو ہماری خوبصورت ایک کلچر تھا نا وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے. اچھا میں اپنے معاشرے کو جب کمپیئر کرتا ہوں کسی بھی معاشرے سے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، آپ یقین کریں وہ اپنے اقدار کو نہیں بھولتے. ماڈرن ہونا اقدار کو بھولنا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اقدار کو نہ صرف بھولنا شروع کر دیا بلکہ اس سے ہم اپنے آپ کو نا ہم احساس کمتری محسوس کرتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں ڈیفائن اس طرح کیا نا کہ ہمارے لیے ماڈرن ہونا کیا ہے، جس نے اپنے ٹریڈیشنل ویلیوز چھوڑ دی ہیں، جس نے رہن سہن بدل لیا ہے، جس نے اپنی زبان بدل لی، ہمارے لیے ماڈرن وہ ہو گیا. اچھا وہ دوسرا جو ہم ایک لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگ ٹریڈیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ویلیوز کے ساتھ کنزرویٹو کہہ رہے ہوتے ہیں، کنزرویٹو، اور ایک بڑا ہی غلط لفظ جس کا ہم استعمال کر رہے تھے، یہ تو پینڈو ہے. وہ آپ ڈریسنگ کے حوالے سے دیکھیں، وہ آپ زبان کے حوالے سے دیکھیں، وہ رہن سہن کے حوالے سے دیکھیں، کسی کا طور طریقہ، تو ہمارے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ کنزرویٹو نہیں نکلتا ہمارے منہ سے، پہلا لفظ انفارچونیٹلی نکلتا ہے، بڑا غلط لفظ ہے، وہ یہ تو پینڈو ہے جی. حالانکہ لفظ غلط نہیں ہے، پینڈو کا سمپل مطلب ہے کہ آپ پینڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لفظ برا نہیں، لیکن ہم نے اس کو غلط کر دیا. ہم نے اس کا غلط، دیکھیں جس کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ لفظ ہی غلط اس کو بنا دیا جاتا ہے، بیکاز اس کا کانٹیکسٹ ہی غلط ہے آپ کے دماغ میں، جس حوالے سے آپ بات کریں. اچھا یہ جو آپ نے احساس کمتری کی بات کی ہے، یہ بھی تنہائی کا شکار کر دیتی ہے آپ کو. میں سوشل میڈیا کے ایرا سے آج کے دور سے ریلیٹ کر کے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہ رہی ہوں. فلانے کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، فلانا ٹریول کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا. تو کیا، کیونکہ تنہائی کا شکار زیادہ تر آپ تب بھی ہوتے ہیں جب آپ گریٹفل نہیں ہوتے کہ میرے پاس جو ہے میں اس میں خوش ہوں، میں شکر گزار ہوں. ہم اسی چیز میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، اور ایسے احساس کمتری کا شکار ہوتے 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 ہم تنہا رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے ہمارے مذہب نے نا یہاں تک تعلیم دی. مذہب ایک کمال کی چیز ہے، ہم نے اسے بس طاق میں سجا دیا، وہ ہمارا رہنا سہنا نا. تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ بعض اوقات
اگر آپ کے ہمسائے میں یا قریب کوئی ایسے غریب لوگ رہتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کے بھی اپنے بچوں کو ان کے ساتھ مت بھیجیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تو اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے. بات بالکل آپ نے صحیح کی کہ ابھی آج کے دور میں میرا خیال ہے جو پرسنٹیج آف کمپیریزن ہے نا وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کمپٹیشن میں پڑے ہوتے ہیں. اچھا انسان کا تو کمپٹیشن ہے ہی نہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں, آپ کے اندر جو خوبیاں میرے اندر وہ نہیں ہیں, اینڈ وائس ورسا, آپ کے اندر ہے وہ ہمارے اندر نہیں. بالکل. تو آپ کبھی بھی دیکھیں تو لوگ, بہت مثال دے چکا ہوں, بار بار نہیں دینا چاہتا, لیکن کوئی بھی قیمتی چیز بلا وجہ نہیں بنائی جاتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کہہ دیا اشرف المخلوقات ہے, سب سے قیمتی مخلوقات میں سے, تو کیسے ممکن ہے کہ میری اگر ضرورت نہیں تھی, میرے جیسا کوئی اور تھا تو میں بھی آتا؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کر کے ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں. اچھا یہ چیز نا اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم کپڑوں میں, مزاج میں, باتوں میں, اپنے گینز, یعنی اکثر جو چیز جس سے پیٹ بھرنا ہے نا اس کی سیلفی بنا کے ہم لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم آج یہ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے. جو چیزیں چھپانے کی تھی ہم نے دکھانی شروع کر دی. اس سے بظاہر تو آپ کو اچھا لگتا ہے جب تک آپ کے پاس اچھا ہوتا ہے, لیکن کبھی خدا نہ خواستہ ایسے لوگ بھی جن سے آپ کا رابطہ ہو یا آپ واسطہ پڑے جن کے پاس آپ سے بہتر ہے, وہاں سے پھر تنہائی شروع ہوتی ہے. پھر آپ تنہائی اسی وجہ سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار مجھ سے اچھا ہے تو میں اس کو فیس نہ کروں, اینڈ دین یو سلولی گو انٹو دس لونلینس. اور یہ بہت بڑی, یعنی آپ کسی کو نہ مارنا چاہیں نا, اسے تنہا کر دیں, وہ مر جائے گا. یہ کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا, میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ایس او پیز میں خامی تھی. خامی یہ تھی کہ آپ کسی بزرگ کو یا کسی بھی بیمار شخص کو تنہا چھوڑ دیں تو وہ تو ویسے ہی اس کو مارنے کے لیے کافی ہے. تو ہم نے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا, بجائے اس کے کہ ہم ایس او پیز اس طرح کے اڈاپٹ کرتے کہ ہماری انٹریکشنز رہتے. فون پہ تو رابطے رکھ سکتے ہیں, فون پہ رکھ سکتے ہیں یا کوئی ادروائز بھی حفاظتی اقدامات کے تحت آپ مل اسپیس سکتے کریٹ کر کے. لیکن ہم نے لوگوں کو کمروں میں بند کر دیا, وہاں سے ان کی لاشیں نکلی. اور ہم نے واقعی ایسی ڈیتھس دیکھی ہیں کووڈ کے دوران جس میں کافی فیمس لوگوں کی بھی ہم نے ڈیتھس دیکھی ہیں جس کو ہم ریلیٹ کر پا رہے تھے, جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. اور جب زیادہ اس کو اینالائز کیا گیا, اس پہ تھوڑی سی بات چیت کی گئی, پوچھا گیا, تو وہ یہی تھا کہ بہت ٹائم سے وہ لوگ تنہائی کا شکار تھے اور کوئی چیک اینڈ بیلنس کے لیے وہاں پر نہیں تھا. تو واقعی ہم جو رشتے ہم کہتے ہیں, آپ تو پتہ نہیں, وہ ایک نہیں ہوتا کہ ہماری پرسنل لائف بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس فائن پرسنل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے رشتہ داروں سے دور کر دیں کہ بھئی ہماری زندگی میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے, ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ بیزی ہیں. تو صدیق صاحب, ہم نے بچوں کو تنہائی کا شکار ہوتے دیکھا, اتنی آئسولیٹ ہو جاتے, اور ان کی تنہائی کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ بڑا ڈفرینٹ ہے. کہ وہ سوشلائز نہیں کرتے, وہ فون پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت اپنی دنیا میں. ریلیشنز چھوڑ دیں, میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. کل ہی میں ایک شاپ پہ تھا, مجھے ایک آؤٹ فٹ لینا تھا. وہاں پہ نا ایک پیرنٹس اور ایک بیٹا تھا ان کا ساتھ. اچھا وہ بیٹا مسلسل انہیں کہہ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو کیا کانٹیکسٹ تھا اس کا, لیکن سم ہاؤ شاید اسے کوئی آؤٹ فٹ پسند نہیں آ رہا تھا, یا وہ ٹرائی نہیں کرنا چاہتا تھا, یا وہ نہیں لینا چاہتا, اسے کچھ اور پسند تھا. تو اس کے فادر اور مدر دونوں اس کو کچھ ایسے جملے کہہ رہے تھے کہ وہ کہتا آپ مجھے ٹونٹ کیوں کر رہے ہیں, آپ مسلسل ٹونٹ کیے جا رہے ہیں مجھے, آپ اچھا بس ایک ہی ورڈ, آپ ٹونٹ کر رہے ہیں مجھے, آپ ٹونٹ کریں, مت کریں مجھے ٹونٹ, آپ کیوں کر رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ بیٹا جو کہ شاپ پہ کھڑا کے ماں باپ سے یہ کنورسیشن کر رہا ہے کہ آپ مجھے ٹونٹ کریں, ہی واز ڈسٹربڈ. کیا بانڈ ہوگا اس کا پیرنٹس کے ساتھ. بالکل صحیح. اچھا یہ جو اکثر آپ نے سنا ہوگا پانی جب بہتا نہیں تو گدلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے جب آپ کی کمیونیکیشن ختم ہوتی ہے نا, تو آپ کے ذہن کے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ ایک پوائزن آپ کہہ لیں یا ایک خرابی شروع ہو جاتی ہے. اچھا شروع میں نا جیسے میں کہا اختلافات کے باوجود ہم لوگ بھی رہتے رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. اختلافات رہتے ہیں, آپ دیکھیں گھروں میں جہاں کمبائنڈ فیملیز ہیں 100 اختلاف ہوتے ہیں, لیکن پھر کہیں نہ کہیں وہ کچھ کامنلٹیز بھی ہوتی ہیں. ہم نے اس نسل کے اندر یہ میں خیال دیکھنا شروع کیا کہ اب وہ اختلافات کو فیس نہیں کرتے. کسی کے ساتھ کانفلکٹ ہوا, ٹھک اس کو کٹ ڈاؤن کیا اور اپنے ایک اور ڈائریکشن میں بیٹھ گئے. اس طرح سے تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. آپ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ہر بات پہ ہم اتفاق کریں. ایسے تو مطلب مجھے ایک ہمارے بڑی مشہور ایک ہماری اینکر ہی ہیں, ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کتا پالا ہوا ہے, ایک بچہ ہے,
تو دونوں نے پالے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب بچہ جب بڑا ہو رہا ہے نا تو وہ تھوڑی سی اس کی بانڈنگ میرے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح مطلب میں کمفرٹ نہیں فیل کرتی. تو میں نے کہا کتا جو ہے نا وہ نہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, انسان اس کی اپنی پسند ناپسند ہے, وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے اس کی اپنے خیالات ہوتے ہیں. یس, تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. وہ ڈاگ تو یہ ہے نا کہ آپ نے اسے جو کہا ادھر جاؤ تو اس نے ادھر سدھا چلے جانا ہے, دیا. واپس آ جاؤ تو واپس چلے. تو ہمیں انسانوں کے ساتھ نا رہنا بھول گئے. یورپینز کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی کتے پالنا پسند کرتے ہیں, بلیاں پالنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو تنہائی سے تو بچانا ہے, لیکن ہم انسانوں سے دور ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے نفسیاتی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا نہیں آتا, ہم بہت جلدی عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ تھا تو نہیں نا کہ آپ دیکھیں, آپ بڑے لوگوں کے قصے سنیں نا تو وہ آپ کو لگے گا کتنے بڑے بڑے کانفلکٹس بڑے آسانی سے طے کر لیتے تھے. یعنی جنگوں کے بعد بھی ایک میز پہ بیٹھ جاتے تھے. یس, ٹھیک ہے. میں ایک مشہور سیاستدان ہے, پاکستانی نام نہیں لیتا, ان کی بڑی خوبصورت بات مجھے پسند ہے کہ سارا دن ہم نا ایک دوسرے مخالفین ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کرتے ہیں, مطلب برا بھلا کہتے ہیں, شام کو ایک میز پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ذہن, بڑا دل, اور اسی سے زندگی آگے چلتی ہے. صحیح بات ہے کہ آپ کے اختلافات وہ اس طرح کے نہیں, وہ کوئی آپ پہ حاوی نہیں ہو جاتے. ہاں, یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ کے الٹیمیٹ ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, وہ ایک پارٹ ہے, وہ ایک پارٹ ہے اس کا. آپ کے تعلقات کے بہت سارے حصوں میں سے اختلاف بھی ایک حصہ ہے, اور اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. that matters a lot, how you respond to that difference of opinion. اور یہ آپ نے بڑا درست کہا کہ پہلے شاید لوگوں نے سیکھا ہوا تھا, ایک پریکٹس بھی کرتے تھے, اب تو نہ سیکھا ہے نہ سکھایا جا رہا ہے نہ بات ہو رہی ہے, اور اسی لیے مسائل بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم کیسے اب اپنے بچوں میں آپس میں کیسے اس کو لے کر آ سکتے ہیں کہ نہیں ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیٹس ایکسیپٹ اٹ, اور کیسے آپ نے گریسفلی اس کو ڈیل کرنا ہے, دیٹ میٹرز اے لاٹ. اچھا, آپ نے کبھی محسوس کیا, یاد کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب ہم جب گھروں میں بیٹھتے ہیں نا صرف ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یا مطلب تو اس سے یہ کبھی کنورسیشن نہیں ہوتی. آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کبھی تنقید کرتے ہیں؟ بہت کم. آپ گپ لگاتے ہیں, آپ ایونٹس کی بات کرتے ہیں, آپ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کوئی ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں نا تو یو شوڈ ہیو اے ٹاپک آف ڈسکشن, اور وہ ٹاپک آف ڈسکشن آپ کو گھر کے ریلیشن شپ کو یا عام جو ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتے ہیں ان کو ہم فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. وی ڈونٹ ایکچولی وی اسٹاپ انویسٹنگ ان ٹو اٹ. ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پلان کر کے جائیں کہ آج ہم نے کیا بات کرنی ہے, کس طرح سے ہم نے وہ وقت گزارنا ہے جو اس سے پہلے ریلیشن شپ بننے سے پہلے ہوتا تھا. اور یہ میں اس میں کوئی جینڈر کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. اور یہ ایسا ہے کہ جیسے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, کوئی چیز لکھی جاتی ہے یا ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے, وہاں سے ہم ایک ڈفرینٹ موڈ لے لیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو اس طرح سے رسپیکٹ دینا چھوڑ دیتے ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ایک دوسرے کی بلکہ برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹانٹ جسے آپ کہہ رہے تھے وہ کرنا تو یہ ہم نے یہ غیر محسوس انداز میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, آبزرو کر لیں, سب جو لوگ سن رہے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں, ایک دوسرے کو اسی طرح اہمیت دیں. جب تک دیں گے تعلق چلے گا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لاشعوری طور پہ تعلق نہیں بناتے, شعوری طور پہ بناتے ہیں. سوچ کے جائیں کہ میں نے کیا کہنا ہے, کیا بات کرنی ہے, کس طرح سے جیسچرز دینے ہیں, کیا پلان ہم نے کرنا ہے, کس طرح سے اوائڈ کرنا ہے کوئی ایسا کانفلکٹ یا ایسی بات جس سے دوسرے کی کو تکلیف ہو یا وہ برا محسوس کرے. تو اسی طرح سے تعلق ٹھیک ہوگا. بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. ابھی ہم بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں اور اس سے نقصان ہو رہا ہے. ہم بس گو ود دا فلو, ہر چیز میں ہم نے ریلیشنز میں بھی گو ود دا فلو والا رکھ دیا. چل گیا ٹھیک ہے, نہ چلا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں روٹین کی بات کر رہی ہوں. اچھا اوکے, ایکسٹریم تھا وہ ایکسٹریم سچویشن ہو جاتی ہیں. بٹ واقعی وہ جو ایک اسپارک کو الائیو رکھنا ہوتا ہے نا, کہ یہ اسپارک الائیو رکھنا ہے, وہ اس کے لیے ہم ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کی روٹین ہی نہیں ہے, آپ کا گول ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ بس آپ پھر ایک روٹین میں چل رہے ہیں نا, کہ بس آفس صبح اٹھے, آفس گئے, واپس آئے, کھانا کھایا, روٹین اپنی آپ نے فالو کی, لیکن اس کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جس سے آپ سرپرائز ہوں, جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہو, جس میں آپ کا ٹائم ہو اور آپ لوگ کہیں انجوائے کر رہے ہو کہیں جا کے. پر یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی تنہائی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ختم ہو سکتی ہے. اچھا, اب یہی ماحول بچے بھی گھر کا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ کیا گھر کا ماحول ہے, پیرنٹس کیسے آپس میں رہ رہے ہیں, اور پھر وہ کانفلکٹس بھی اکثر آئسولیٹ کر دیتے ہیں بچوں کو. میں نے دیکھے ہیں ایسے بچے کے
وہ بس اسکیپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, فون میں لگ جاتے ہیں, وہ غلط کمپنی میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اسکیپ آپ کو پتہ ہے ڈرگس کی طرف ہمارے ینگسٹرز کس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں. سو یہ تنہائی پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو ہم بعد میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے, یہ کرائمز میں ملوث ہو گیا, یہ غلط لوگوں کے ساتھ ہمارا بچہ یا بچی اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک تنہائی کی وجہ سے بچے جاتے ہیں نا, جو چیز ان کو گھر میں نہیں مل رہی ہوتی وہ باہر جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی چاہیے نا, آپ توجہ چاہیے, آپ کو ہر انسان کو توجہ چاہیے. جب توجہ نہیں ملے گی تو وہ آپ اسے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, جیسے ہم کہتے ہیں نا فار گرانٹیڈ ریلے, ہم ایک دوسرے کو قید کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ ہم اٹینشن اس کی لیں یا دیں, رسپیکٹ دے کے یا پیار دے کے یا ان کو توجہ دے کے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میرا حق ہے کہ یہ جب میرے ساتھ ایسے بولے اور ایسے بات کرے. اچھا, دونوں جب اپنے اپنے مورچوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا, مورچے بن جاتے ہیں میرے خیال میں گھر, تو وہ پھر نا آپ کبھی بھی دیکھ لیں وہ ڈسکشنز جب آس پاس لوگ نہیں ہوتے, وہ آڈینس نہیں ہوتی جن کو وہ دکھانا چاہتے ہیں, تو آپس میں وہ جب جنرلی ٹاک کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اپنے اپنے مورچوں میں بیٹھ کے کہیں اپنی پرانی وہ چیزیں ہر وقت اس میں گھسے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, بیچ میں ایک لفظ ایسا آئے گا, ہاں وہ ایسا ٹونٹنگ ہوگا کہ وہ دوسرے کو اس میں نا گھسیٹ رہے ہوں گے. تو ہم ہر وقت دشمنیاں نکالنا چاہتے ہیں. تعلق کے اندر جب دشمنی بن گئی تو وہ ختم ہو گیا, پھر اب وہ کہیں کسی طرف نہیں جاتا. اور جب یہ ماحول نہیں ہوگا نا گھر میں, تو ظاہر بچے کیا کریں گے, اٹھ کے چلے جائیں گے, فون پہ چلے جائیں گے, دوستوں سے کنیکٹ کریں گے, یا اور فرسٹریشن میں جب ان کے اندر ایک انرجی آ گئی, غصہ آ گیا, ایک مطلب وہ اس ماحول سے آ گئے تو وہ فرار کا راستہ چنے. اب وہ دیکھیں وہ ایموشن کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا, اب وہ غلط جگہ جائے گا پرابیبلی. اس میں ایک جو بات ہم کرتے ہیں اکثر کہ چونکہ پہلے فزیکلی آپ اکٹھے بیٹھے بات کرنا اینڈ ایوری تھنگ, گیدرنگز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ابھی اس کے بعد جس طرح سوشل میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ اچھا آپ کے سوشل کانٹیکٹس تو ہیں, آپ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کسی نہ کسی سے بات ہو رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود ہیں اپنے اماں ابا بہن بھائی کے ساتھ, یا میاں بیوی بچے سب اکٹھے بیٹھے کہیں اور کسی نہ کسی اور سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو آپ نے ضائع کر دیا, لیکن چلو آپ سمہاؤ میں کہتا ہوں کسی سے تو آپ کنیکشن میں ہیں. ابھی تو اے آئی کے دور میں سے مجھے لگتا ہے وہ کنیکشن بھی ختم ہونا شروع ہو گیا نا. اب تو آپ الیکسا سے بات کر رہے ہیں, اب تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے بات کر رہے ہیں, اب تو آپ کسی اور سے ہی بات کر رہے ہیں. آپ بھی کر رہے تو اس دن الیکسا سے میں دیکھ رہی تھی, میں اس سے بھی بات کرتا ہوں. سو میں فزیکل آپ بیلنس کریٹ کرتے ہیں. ہاں, میں جس محفل میں ہوتا ہوں میں اس میں بھی ایکولی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, میں اپنے دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں, دیکھیں یہ بیلنس اے آئی سے بھی بات کرتا ہوں. کوئی بھی چیز بری نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے الیکسا بری ہے, سارا الزام آپ اے آئی پہ ڈالنا شروع کر دیں. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیلنس کس طریقے سے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے بھی پیٹ پال لیا نا کوئی جو آگے سے نہ نہیں کرتا, وہ مرزا دبیر کی بات بھی کریں, میر انیس اور مرزا دبیر کی بات ہم کریں, بہت سے اور نام ہمارے سامنے آتے ہیں. اور جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کا کام ہے ہمارے سامنے ہے, خود کتنا محسوس کر کے آپ نے اس پر کام کیا, تھوڑا سا ہم اس پر آپ سے چاہیں گے کہ اگر تھوڑا سا بات ہو جائے. واقعہ کربلا کے سلسلے میں 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا, سمجھیے 680 عیسوی اور 10 اکتوبر, اور اتنے دن ہو گئے, اب 1447ویں ہجری ہے یہ, یعنی اتنے برس گزر گئے, مگر یہ واقعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی حال ہی میں وقوع پذیر ہوا. اور اس کی معنویت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اس کی تفہیم, اس کی تعبیریں, اس کی تشریح, وہ علامت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, استعارے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, اعلاء کلمہ حق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اسلام کی حقانیت کے جو بنیادی ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں کربلا کا واقعہ ایک بہت اہم واقعہ ہے. اور کیونکہ آپ نے شروع ہی میں اس کی درجہ بندی کر دی ہے کہ ہمیں کربلا اور ادب کے حوالے سے بات کرنی ہے, تو میں گزارش کروں کہ جیسے ہی یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا تو اس کے بعد یعنی 10ویں محرم کو 2 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ وہاں روکے گئے کربلا کے میدان میں, اور
سمجھیے 192 گھنٹے کہا جاتا ہے کہ سید محمد تقی صاحب کی کتاب میں انہوں نے بہت وضاحت سے لکھا ہے یہ کہ یہ ہے اس کی روزاد. اور 10ویں محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقاء کار سب شہید کر دیے گئے، اور جو گھر کی خواتین اور بچے تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا، اور پھر وہاں سے انہیں دمشق لے جایا گیا، اور کوفے کے راستے سے دمشق لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے وہ مدینے گئے یا کربلا ہوتے ہوئے مدینے گئے. تو یہ ایک ذرا سا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ فوراً بعد جب یہ خبر عام ہونے لگی کہ امام کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہاں اور عمر سعد اور عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کام کیا، تو پہلا جو شاعر ملتا ہے کتابوں میں وہ عبید اللہ ابن حر جعفی ایک کوفی شاعر ہیں، جو پہلے یعنی تھے تو وہ امام کی طرف مگر بزدلی میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ آئے اور آ کر پہلا مرثیہ انہوں نے لکھا. تو کتابوں میں امام شہرستانی وغیرہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کے مرثیے کے بند ملتے ہیں. اس کے بعد عربی میں ظاہر ہے کہ حجاز مقدس میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو حجاز کے جو شعراء تھے انہوں نے اس کو خاندان رسالت کے لوگوں نے اس کے بین لکھے اور سنانیاں لکھی، روایتاً پڑھی جاتی ہیں وہ. مگر جو شاعر تھا فرزدق، اس نے امام زین العابدین کے زمانے میں ایک بہت معرکۃ العراء قصیدہ تو کہا ہی، مگر نوحے کی طرز پر رسائیہ بھی ان کا کلام ملتا ہے. فرزدق کے بعد ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا نام ہے کمیت اسدی. کمیت اسدی، اسماعیل حمیری، یہ دو بہت بڑے شاعر ہیں، اور ہاشمیات کے نام سے انہوں نے بہت سے مرثیے لکھے. عربوں میں جو عربی زبان میں جو مرثیے لکھے جاتے تھے ان کے لیے قصیدے کا لفظ استعمال ہوتا تھا، کہ نظم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے لکھے، اور اس کا ایک سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ جب امام کے سامنے آپ کربلا کے واقعات کو پڑھیں گے، تو جیسے امام زین العابدین کے سامنے کوئی پڑھے، امام یا شہاب الدین ظہری نے ایک دفعہ مجلس پڑھی امام زین العابدین کے سامنے، تو آپ نے گریہ فرمایا، تو اہل مجلس کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور پھر یہ جب سید حمیری اور کمیت اسدی، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے سامنے، اور جو سب سے شاید میرے ممکن ہے کہ اور بھی ہو، میں زیادہ نہیں وصوف سے کہہ سکتا، دیہبر خزائی ایک بزرگ تھے جو امام علی رضا علیہ السلام کے شاعر تھے، ان کے زمانے میں رہے، اور ان کا میری سعادت ہے میرے پاس ان کا عربی کا بھی اور جو فارسی میں ترجمہ ہوا ہے وہ کلام بھی ہے. پھر ایران سے فارسی میں منتقل ہوا، اور یہاں تمام ہی بڑے شعراء نے ایران میں فارسی میں لکھا، روزکی اور فردوسی اور حافظ اور سعدی وغیرہ. مگر جو سب سے بڑا نام شاید بر صغیر میں خاص طور پر وہ ہے محتشم کاشانی. بازویں چے شورش است کہ در خلق عالم است، بازویں چے نو ہو چے ازا ہو چے ماتو، بہت ہی مشہور 12 بند کہلاتا ہے، ترکیب بند ہے. اسی زمانے میں محسن کاشانی ایک بزرگ تھے، انہوں نے پھر مقبل ایک بہت بڑے مرثیہ نگار شاعر ہیں، انہوں نے بہت مرثیے لکھے. اور یعنی یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ فنا کے حال کا مرثیہ، ان کے حال کا مرثیہ، اس طریقے سے انہوں نے. اسی زمانے میں ایران میں ایک کتاب میر حسین وائز کاشفی تھے، ان کی ایک کتاب آئی روضۃ الشہداء. انہوں نے اس میں تمام شہادت کے واقعات لکھ کر مجلسوں کے طرز پر اس کو یکجا کر دیا، تو اب وہ مجلسوں میں پڑھی جانے لگی. بعد میں یہاں ابھی تک یہاں بہت ایران میں بہت لکھا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں قیصر امین پور اور محمد حسن حسینی، شہریار، بہت ان لوگوں نے شعر لکھا. مگر اب میں ایک بات آپ سے گزارش کروں کہ اردو کا یہ امتیاز ہے کہ اردو کے آغاز سے لے کر،
یعنی قلی قطب شاہ سے لے کر اور آج تک ہمیشہ حمد اور نعت اور منقبت اور مرثیہ لکھا جاتا رہا ہے اور تواتر سے لکھا جاتا رہا ہے، اور بحیثیت ژانر کے جسے صنف کہتے ہیں، صنف کے اعتبار سے یہ صرف اردو میں نافذ ہوئی۔ ہمارے ہاں پاکستان کے علاقے میں دو بہت بڑے مرثیہ نگار شاعر ہیں جن کو یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ آفاقی سطح پر ان کی شاعری بھی مشہور ہے۔ سید ثابت علی شاہ سندھ کے ایک شاعر تھے جو میر انیس کے آلموسٹ کانٹمپریری تھے، اور نہایت اعلیٰ درجے کے مرثیے انہوں نے لکھے۔ اور ہمارے شاہ سائیں عبداللطیف بھٹائی، ان کا ایک سر ہے وہ کدارو کہلاتا ہے، تو وہ بھی امام کی شہادت کے واقعے سے متاثر ہے۔ پھر ہمارے ہاں جیسے جیسے اردو شاعری بڑھتی گئی، سب نے کچھ نہ کچھ منقبت، نعت، سودا، میر، ان کے بعد والوں نے، اور سوز، مگر جو سلسلہ بڑھا وہ بڑھا خلیق اور مستحسن خلیق اور مرزا ضمیر کے استاد میر ضمیر، یہ دو بزرگ ہیں جنہوں نے مرثیے کی۔ یہ جو آپ مسدس میں مرثیہ سنتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے اس پر زور دیا، اور انہوں نے پہلے کیا ہوتا تھا میاں کہ پہلے مرثیہ خواں ہوتے تھے بس، یعنی مرثیے ان کو کہیں سے مل گئے اور وہ اس کو پڑھ دیتے تھے ممبر پر آ کر۔ لیکن یہ بہت بعد میں شروع ہوا، یعنی ان بزرگوں نے شروع کیا کہ یہ خود مرثیہ کہتے بھی تھے، یعنی لکھتے بھی تھے اور لوگوں تک پہنچاتے بھی، پڑھتے بھی تھے۔ اور اس کے بعد جب ان کے دونوں کے شاگرد آئے ہیں، یعنی میر انیس اعلیٰ مقام ہو، مرزا دبیر اعلیٰ، تو یہ تو دونوں سمجھیے آفتاب و ماہتاب ہیں اردو مرثیے کے۔ اردو زبان پر ان کا بڑا احسان ہے، اور رسائی ادب میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جو اردو کے 5 بڑے شاعر ہیں، میر، غالب، انیس، اقبال، نذیر اکبر آبادی، اس میں انیس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور اتفاق سے جو ہمارا زمانہ ہے، جو قیام پاکستان کے بعد، اور بھی بہت سے شعراء ہیں، لیکن ایک اختصاص ہمیں ہے، اور یہ میں بات ایک طالب علمانہ طور پر یہ کہتا رہتا ہوں کہ اقبال ہمارے ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا پر فارسی اردو میں جس معیار کا کام کیا ہے وہ شاید کسی اور زبان میں نہیں ہوا۔ اور چنانچہ یا وہاں اگر آپ دیکھیے تو ایران میں اقبال پر بہت کام ہوا ہے۔ یہ جو موجودہ رہبر معظم ہیں علی خامنئی رضی اللہ العلی، ان سے پیشتر آیت اللہ العظمیٰ خمینی اور شہید مرتضیٰ مطہری اور شریعتی اور حداد عادل، تمام جو ان کے بڑے لکھنے پڑھنے والے ہیں، انہوں نے اقبال کا تذکرہ کیا ہے، اور اقبال کو وہ بنیاد گزاران انقلاب اسلام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور یعنی یہ موقع نہیں ہے، مجھے وقت بھی نہیں معلوم، تو اقبال نے بالکل ایک جداگانہ انیس اور اقبال کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس زمانے میں مسلم اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا اودھ میں، اس وقت حوصلے کی ضرورت تھی، اور احیاء کی ضرورت تھی، اور ایک خیمے کی ضرورت تھی جہاں پناہ لی جا سکے۔ تو مرثیہ گو شعراء نے خیمہ حسینی میں پناہ لی، اور جب اقبال کا زمانہ تھا تو سارا عالم اسلام جو تھا اس کی صورت احوال دگرگون تھی۔ نام کے لیے بھی کوئی مسلم مملکت آزاد نہیں تھی، نہ آبادیاتی نظام کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، اور اقبال بیداری چاہتے تھے، ملت مسلمہ کا احیاء چاہتے تھے، اور اس کے لیے جو انہوں نے رول ماڈلز بنائے تھے، وہ فلاسفرز کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، اس نظریے کے لیے اس کے پیراڈائم مقرر کرتے ہیں، پیرامیٹرز مقرر کرتے ہیں، اصول و ضوابط بناتے ہیں، اور اس کے مثالیہ پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو مثالیہ پیش کیا تھا کتاب الہی، اور اس کے بعد
इंसानों में नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और हसनैन करीमैन, ये 5 मिसालिए उनके हैं। अगर आप देखें तो तवातुर के साथ अक़बाल लिखते चले जाते हैं उनके बारे में। और हमारे ज़माने में जो ज़माने में यानी आपके ज़माने से पहले जी जी पाकिस्तान में बड़े शायर मरसिए के हुए। सैयद अली रज़ा साहब, नसीम अमरोहवी, जोश मलिहाबादी, सबा अकबर आबादी, वहीदुल हसन हाशमी, डॉक्टर सफदर हुसैन, सैफ जुल्फ़ी, मोहम्मद नकवी, करार हुसैन साहब, शाहिद नकवी साहब, ज़ेबा रुदौलवी साहब, यावर अब्बास साहब, हमारे बुज़ुर्ग दोस्तों में उम्मीद फाजली, हसन काज़मी और रईस अहमद, यानी करार हुसैन साहब ने, फैज़ साहब ने, और मुझे तो सबसे ज़्यादा जो इस ज़माने में जो हिलाल नकवी, यहाँ अख्तर उस्मान, और यहाँ एक हमारा नौजवान अभी रहमान फ़ारिस साहब देखते होंगे, वो शेर, उसने भी बहुत अच्छा मरसिया लिखा। पिछले साल उसने यहाँ शहर में मरसिया पढ़ा, और मरसिया भी लिखा जा रहा है, सलाम भी लिखे जा रहे हैं, और नोहा भी, नज़में भी लिखी जा रही हैं। नज़में भी। आपने ज़्यादा किस सिंफ पे काम किया? सलाम मैंने भी थोड़ा बहुत लिखा है, जी हाँ, बस तौफीक हुई तो माशाअल्लाह। मैंने शुरू जब अपने बारे में बात करना कुछ शाइस्ता बात नहीं होती, लेकिन ये कि मैंने गज़ल में वाक़यात करबला को अलामत के तौर पर लिखा था, तो उसका ज़िक्र कहीं कहीं होता है, तो मुझे शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने एक छोटा सा काम किया था। मगर वहाँ हिंदुस्तान में भी हमारे दोस्त हैं, इंतकाल हो गया, इरफान सिद्दीकी साहब बहुत अच्छा शेर कहते हैं, उन्होंने भी बहुत इस सिलसिले को बढ़ाया। एक मरसी अगो शायर थे वहाँ, शमीम किरहानी, और जमील मजहरी उनके एक बड़े शायर थे जो पटना से ताल्लुक़ रखते थे। तो हमारे ज़माने में मरसिया बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, और बहुत लिखा जा रहा है, और बहुत छपा। अभी एक नौजवान है इक़्तिदार जावेद, लाहौर के रहने वाले हैं, उनका अभी हाल में आया है। अच्छा। जी हाँ, पिछले 4-6 महीने हुए जब मैंने उनका देखा। एक बच्ची है तस्वीर फ़ातिमा उसका नाम है, उसकी कुल्लियात आई है मरसिए की। जी हाँ, और एक बच्ची वहाँ है तस्नीम आब्दी ह्यूस्टन में। और हाँ, एक नाम भूलता हूँ, आरिफ इमाम हमारे एक दोस्त हैं जो ह्यूस्टन में रहते हैं, नहायत आला मरसिया कहते हैं, नहायत उम्दा सलाम कहते हैं, बहुत उम्दा पढ़ते हैं, गज़ल बहुत अच्छी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से गुज़श्ता 40-50 बरसों में रसाई अदब का एहया हुआ है। और इसमें जो खुशाइन बात यह है कि इसमें फ़िरक़ा वाराना सूरत अहवाल नहीं है। बहुत अच्छी बात। मसलन सबा साहब, हसन उमी साहब, हसन सहर अंसारी साहब, ये यानी इनका ताल्लुक़ को फ़िक़ह जाफ़रिया से नहीं है, मगर इन्होंने मरसिया कहें, इक़्तिदार का, रहमान का इनका ताल्लुक़ फ़िक़ह जाफ़रिया से नहीं है, मगर इन्होंने मरसिया कहें। तो गोया एक इस्लामी हमीयत और इस्लामी इज़हार व क़ुरबानी की सबसे बड़ी मिसाल के सामने को पेश करना, उसको बयान करना अपने लिए बायस सादत समझते हैं। और बगैर किसी तफरीक के भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से वाक़े को बयान किया जाए अपने अपने अंदाज में, दूसरों को सिखाने के लिए भी, और जाहिर सी बात है अपने सीखने के लिए भी। इफ्तिखार साहब, आपने वाक़े करबला के हवाले से जितना भी लिखा, कुछ आप पेश करना चाहेंगे? कोई भी कलाम जो आपने लिखा हुआ है उस लिहाज से जो आप अभी बयान करना चाहें? मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पूछा जाता है कि आप अपना कलाम में से कुछ, तो मैं लिख के एक सलाम पढ़ सकता हूँ अगर आप पास वक्त हो तो। बिल्कुल वक्त है हमारे पास। फर्श मातम जाग उठे, एहतमाम ऐसा तो हो। फर्श मातम जाग उठे, एहतमाम ऐसा तो हो। दाद दें मखदूम-ए आलम सलाम ऐसा तो हो। फर्श मातम जाग उठे,
اہتمام ایسا تو ہو، داد دیں مخدوم عالم سلام ایسا تو ہو، خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، خود بلاغت جس پر نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کون؟ باب شہر علم، جن کو آقا خود کہیں مولا امام ایسا تو ہو، جن کو آقا خود کہیں مولا امام ایسا تو ہو۔ اب قیامت تک یہ ریگے گرم ہے خاک شفا، اب قیامت تک یہ ریگے گرم ہے خاک شفا، سجدہ گاہ شاہدین کا احترام ایسا تو ہو، داد دیں مخدوم عالم سلام ایسا تو ہو، آیت تطہیر کی مصداق اول فاطمہ، آیت تطہیر کی مصداق اول فاطمہ، حسب منشائے الہی احترام ایسا تو ہو، حسب منشائے الہی احترام ایسا تو ہو، آخری دم تک میرے لب پر رہے نام حسین، آخری دم تک میرے لب پر رہے نام حسین، میرے مالک زندگی کا اختتام ایسا تو ہو، آخری دم تک میرے لب پر رہے نام حسین، میرے مالک زندگی کا اختتام ایسا تو ہو، فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، داد دیں مخدوم عالم سلام ایسا تو ہو۔ بہت بہت خوبصورت کلام آپ نے لکھا ہے۔ یہ سر کتنا عرصہ ہوا اس کو لکھے ہوئے؟ مہربانی کتنا عرصہ پہلے آپ نے اس کو لکھا تھا؟ جی، کتنا عرصہ پہلے اس کلام کو آپ نے لکھا تھا؟ کچھ دن پیشتر اچھا، ابھی ریسنٹ ہے یہ؟ یہاں اچھا اچھا اچھا۔ میں تو بہت کم یعنی مجھ سے تو بہت کم لکھا جاتا ہے، لیکن بس کچھ شعر ہو جاتے ہیں تو بس وہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ دو شعر اور سناؤں آپ؟ جی جی پلیز پلیز۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو کسی نسب کا ہو، کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا، جو من سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ بہت بہت کمال، ویری ڈیپ ایز ویل۔ اور ظاہر جس طریقے سے واقعی آج ہم بات بھی کر رہے ہیں نا کہ جو شعراء کا کام ہے، جو ادیبوں کا کام ہے، جس طریقے سے وہ اس واقعہ کربلا کو، کرداروں کو، مکالموں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کتنا اچھا لگتا ہے سر، جس طرح آپ نے اس سے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ دوسرے ملکوں میں بھی آپ کا کلام جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یہ مرثیے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، نظم یہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یا اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا بہت شکر، سعادت ہے، بہت سعادت ہے، اللہ کی سعادت بڑی ہے بے شک، بڑا کہ آپ کرم کو- ہے، بڑی مہربانی۔ بالکل، کہ آپ سے اللہ نے یہ کام لیا۔ سب سے بڑی بات جب ہم واقع کربلا کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، اور آپ جیسے ہی لوگ ہیں اور بہت سارے شعراء جن کا نام آپ نے لیا، ریکگنائز کیا ہمارے اس پروگرام میں بھی، جو کہ ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ واقعی اللہ کی دین بھی ہوتی ہے کہ آپ کے قلم کی روانگی ہوتی ہے، اور یہ ایک ٹیلنٹ And then ہوتا ہے۔ thought نا، جو And then thought ہے۔ thought کہ اس کو کس طرح سے آپ نے
قلم بند کرنا ہے اور اس کے بعد لوگوں تک ایک، میں ہمیشہ ذمہ داری کا لفظ استعمال ضرور کرتی ہوں کیونکہ یہ واقعی ایک ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم ایک ذمہ داری کے ساتھ اس واقعے کو اپنی آنے والی نسلوں تک ہم ضرور پہنچاتے رہیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہم کہیں نہ کہیں یہ تو زندہ رہے گا ہی. بے شک ایسے. افتخار صاحب بہت شکریہ, وی ٹرولی آنرڈ کہ آپ ہمارے درمیان موجود تھے, اور جس طریقے سے ہم بات بھی کر رہے تھے, آپ نے بہت سے نام ماشاءاللہ لیے, پورا ایک بلکہ میں کہوں گا کہ سلسلہ بتایا کہ کیسے اس واقعے کے بعد سے لے کے فارسی میں, عربی میں, اردو میں جس طریقے سے اس پہ کام ہوتا چلا آیا ہے, اور اسٹل اٹس اے گوئنگ پروسیس کی کنٹریبیوشن بھی ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ. ونس اگین سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. حسین جانتے ہیں. کربلا ایک مسلسل عمل کا نام ہے, ایک ارتقاء کا نام ہے. مردہ چیزیں ارتقاء سے محروم ہوتی ہیں, زندہ وہی ہوتے ہیں جنہیں ارتقاء نصیب ہوتا ہے. زانوں پہ سر ہے آپ کے یا شاہ بحر و بر, محبوب کبریا ہیں ادھر, شیر حق ادھر. حسین بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. اس لیے کہ کربلا کے شہداء میں سے سارے مسلمان ہی نہیں, کچھ ایسے بھی تھے جو عیسائی بھی تھے. وہاب قلبی نام ہے ان کے, جون حبشی. حسین ابن علی تلوار چلا رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ میدان خیبر ہے, سر اڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے. میرا شجرہ میری نسبت دیکھ کر سوچو ذرا, کیا مجھے پامال کرنا قتل کرنا ہے روا. حسین جانتے ہیں. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. محرم کی مناسبت سے جو ہمارے یہ پروگرامز ہو رہے ہیں, جس میں ہم واقعہ کربلا کی بات بھی کر رہے ہیں, مکالمے کا ذکر بھی ہوتا ہے, واقعات بھی یہاں پہ ہم اس پر ذکر کر رہے ہوتے ہیں, جو میسج اس سے آج تک ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں, پوری دنیا جو حاصل کر رہے ہیں اس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. نواز رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا حسین ابن علی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, اور جس طرح سے حق کی بات کریں, صداقت کی بات کریں, شجاعت کی بات کریں, تو ظاہر ہے بہت سی ایسے ٹریٹس ہیں جو کہ ایٹریبیوٹ ہیں ان کے ساتھ. اور آج تک جب ہم مثال دینی ہوتی ہے, جب حق کی بات ہوتی ہے, شجاعت کی بات ہوتی ہے, تو ہم حسین ابن علی کا نام لے رہے ہوتے ہیں. سو آج اس پروگرام میں چونکہ ہم نے پہلے بھی کچھ ذکر کیا واقعہ کربلا کا اور اس کے میسج کا, اور ابھی بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور اب جو پروگرام میں شخصیت ہمیں جوائن کر چکے ہیں, چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب, ان سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آج کے دن کی مناسبت سے چونکہ ہم ٹرانسمیشن کر بھی رہے ہیں, ہم تھوڑا سا شہادت کے فلسفے پر, چونکہ پہلے بھی کچھ باتیں ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. فلسفہ شہادت, چونکہ جب بھی ہم شہادت کی بات کرتے ہیں جو پہلا واقعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ واقعہ کربلا ہی آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو شہادت ہے بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس بات کی گواہی دینا ہے کہ میرے خالق و مالک, تیرے دین کی خاطر, تیرے نام کی خاطر اور تیرے پیغام کی خاطر میں اپنے خون کے بہنے کے ساتھ یہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. شہادت تو حضرت سمیہ کے خون سے
اس کی جو تاریخ ہے وہ لکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کے دور میں ایمان لے کر آئے اور انہوں نے تکالیف برداشت کی، اور پھر ان تکالیف کو سہتے ہوئے انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، تو یہ شہادت کی تاریخ تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور اس شہادت کی تاریخ کو جب آپ آگے لے کے جانا چاہیں تو پھر غزوہ بدر کے شہداء بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت غزوہ احد میں شہادت ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چلیے مختلف مواقعوں کے اوپر غزوہ حنین میں مسلمانوں کی شہادتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ ایک داستان ہے، اور اس داستان کا جو سنہری باب ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر منتج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا اس کا جو اختتامیہ آپ کہہ لیجئے وہ ہمیں شہادت امام حسین کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس شہادت کے کئی پہلو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عمومی طور پہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ پہلے دامن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہوئیں اور اس کے بعد پھر آگے امت میں تقسیم ہوئی۔ شہادت بھی ایک نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اپنے پیارے حبیب سے کہ اے حبیب جب تک آپ اس زمین کے اوپر ہیں کوئی آپ کو گزن نہیں پہنچا پائے گا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہادت جس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمنا کی، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کی اس نعمت کے ساتھ متصف نہیں کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نعمتیں پہنچی اور آگے منتقل ہوئیں، تو یہ شہادت کہاں پہ رہ گئی؟ علماء اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہادت کی ظاہری اور باطنی دو اقسام ہوتی ہیں، اور ان اقسام میں سے ایک کا تعلق جس کا تعلق ظاہری ہے، جس میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ احد میں آپ کے وجود کو نقصان پہنچنا، آپ کے رخسار پہ زخم آنا، آپ کے دانت کا ٹوٹنا، یہ تمام کے تمام اس کے مختلف مظاہر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، لیکن وہ مظاہر ایسے نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں ظاہری طور پہ بھی شہادت ہو۔ دیکھیے آم کا ایک درخت ہے، اس آم کے درخت کے اوپر جب پھل لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آم کا پھل ہے، یعنی اس درخت کا جو نام ہے اس پھل کو اس نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آگے نسل کا سلسلہ ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہے، اور وہ جو درخت نبوت ہے اس کے جو آگے ہمیں پھل نظر آتے ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت زیرخانی سے ہوئی، باطنی طور پہ شہادت کا سبب پایا گیا، اور حضرت امام حسین کی شہادت ظاہری طور پہ میدان جنگ میں ہوئی۔ یہ دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خانوادے کے پھول قرار پائے تھے، اور یہ دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں۔ تو ان دونوں کی ظاہری اور باطنی شہادت تصور کی جاتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی شہادت کی وہ نعمت ہے۔ ایک پہلو تو شہادت کا یہ ہے۔ شہادت کا دوسرا پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک لفظ اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے عزیمت کا، اور اس کے مد مقابل ہے رخصت۔ رخصت کا معنی یہ ہے کہ جب تکالیف ہوں تو آپ کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ تکلیف کے مطابق اپنے لیے کوئی ایک ایسا راستہ متعین کر لیں، اختیار کر لیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی جان کو بچا لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ جبکہ عزیمت کا معنی یہ ہے کہ آپ
اسٹک ٹو ہو جائیں اپنے نصب العین کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اور پھر اس بات کی پرواہ بھی نہ کریں کہ مجھے یا میرے خاندان کو کس قسم کا مالی نقصان پہنچ سکتا ہے، جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور وہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جان کی کمی سے، کھیتیوں کی کمی سے. یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے مختلف درجات کو بیان کیا. اور جب ہم واقع کربلا میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ان تمام کے تمام آزمائشوں سے گزر کے وہ جو آخری آزمائش جس میں اپنے اہل و عیال کو قربان کر دینا، حتیٰ کہ اپنی قربانی کو بھی پیش کر دینا، وہ ہمیں اس کا اظہار نظر آتا ہے. اور یہ وہ عزیمت کا راستہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا. اگر آپ چاہتے تو آپ رخصت پہ عمل کر سکتے تھے، لیکن آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ کے اوراق میں رخصت پہ عمل کرنے کی بجائے عزیمت پہ عمل کر کے اپنی داستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. بے شک بے شک ایسے ہی. اور وہ ایسی داستان رقم ہوئی ہے کہ آج تک دیکھیں کہ اس پر پورا سال ہی بات ہو رہی اور ہوتی جتنی بات کی جائے وہ بات بھی کم لگتی ہے. جتنے پروگرامز کیے جائیں پروگرام کم لگتے ہیں، گھروں میں باتیں ہوں وہ باتیں کم لگتی ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی تو سکھانا ہے نا، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ واقع کربلا سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. حضرت امام حسین ہم کس طرح سے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں آگے لے کر چل سکتے ہیں. میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ ذرا تعلیمات پہ بھی بات کریں، بتائیں کہ کس طرح سے ان کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا یہ وہ پہلو ہے جو کہ منظر عام پہ نہیں ہے. تعلیمات کا، آپ کے ذاتی خصائل اور اوصاف کریمانہ کا. ہم یہی جانتے ہیں کربلا کے حوالے سے کہ آپ نے سینہ سفر کیا، دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے، شہادت کا جام نوش کیا، دیٹس آل. لیکن یہ تو اختتامیہ ہے، اس سے پہلے تو ابتدائیہ ہے، اور وہ ابتدائیہ شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے سائے تلے. آپ کا بچپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرا، اور وہ منظر ذرا آنکھوں کے سامنے لے کر آئیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ وہاں پہ چل رہے ہیں، اور آپ کے کاندھے کے اوپر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین موجود ہیں. ذرا اس منظر کو لے کے آئیے کہ یہ وہ بچے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاندھا بطور سواری کے میسر ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا براہ راست لمس ان دو شہزادوں کو میسر آتا ہے. اور یہاں سے مجھے وہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ اس لمس کو پانے کے لیے صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے کہ جب غزوہ خندق ہے تو ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ یہ دیکھیں میں نے ایک پتھر باندھا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے شکم اطہر سے پتھر وہ کپڑا اٹھایا تو دیکھا صحابہ کرام نے کہ دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. اور پھر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر بوسہ دینے کو اپنے لیے حرز جان سمجھا. تو ایک اس لمس کو پانے کے لیے صحابہ کرام میں بڑی چاہت تھی، اور یہ حضرت امام حسن و حسین وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمس سے براہ راست مستفید ہوتے تھے. بات میں کر رہا تھا تربیت کی. یہ تربیت
ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کی والدہ ہیں ان سے آگے ڈیلیگیٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس کا اظہار یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مال آتا آپ اپنے نانا کی طرح غریب غربا فقراء کے اندر اسے خرچ کر دیتے. آپ نے 25 سے زائد بار پیادہ حج فرمایا، کہاں کوفہ ہے اور کہاں مکہ ہے، صحیح بات. اور ہزاروں میل کا یہ سفر ہے جو کہ آپ نے 25 سے زائد دفعہ پیدل طے کیا. اوکے. آپ کے بارے میں مدینہ منورہ میں کسی نے پوچھا کہ مجھے حسین سے ملنا ہے، کہاں پائے جائیں گے؟ کہا گیا مسجد نبوی میں چلے جائیے، وہاں پر لوگوں کا ایک حلقہ لگا ہوا ہے، اس حلقے کے وسط میں جو وہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ حضرت حسین ہیں. یعنی علم، ورع، تقوی، سخاوت اور پھر شجاعت، یہ سارے کے سارے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھے. اس کا اظہاریہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اندر بدرجہ اتم نظر آتا ہے، اور آپ کے پیروکاروں کو پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک شجاعت پہ ہی نہ مر جائیے، اس سے پہلے تقوی، ورع، علم اور راست بازی، یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو خود حضرت امام حسین کی ذات میں پنہاں ہیں، جنہیں آج بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر بھی ہمیں عمل پیرا ہونا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ تمام ہی اوصاف حمیدہ، اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ذرا ہم کوشش کر سکتے ہیں، بڑے ہم خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں. اور یہ بھی بڑا دوست آپ نے کہا کہ زیادہ فوکسڈ ہم شجاعت پر کرتے ہیں، وہ شاید اس لیے بھی کہ زیادہ واقعہ کربلا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک ایسا باب ہے اسلامی تاریخ کا. اب ایسے میں علامہ صاحب آج کے دور میں چونکہ زیادہ ضرورت ہو گئی ہے اس پر عمل کرنے کی، میں پھر اس پہ آؤں گا کہ ہمارے لیے بڑا آسان راستہ یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ مشکل آتی ہے ہم جھک جاتے ہیں. جہاں پہ اپنا فائدہ ہمیں لینا ہوتا ہے وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا صحیح و غلط کیا ہے، ہم کچھ ایسا راستہ بھی چن لیتے ہیں جو کہ نہیں چننا چاہیے. اب ایسے میں حضرت امام حسین کی زندگی سے چونکہ جن اوصاف کا ذکر آپ نے بھی کیا، اور پھر اگین میں واقعہ کربلا کی بات کروں گا کیونکہ ذرا دیٹس دا مین پوائنٹ کہ جس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نو میٹر واٹ آپ نے صحیح راستے پر ہی چلنا ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے، ہو رہا ہو یا نظر آ رہا ہو، ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، بہکایا ہو، کچھ بھی کہا ہو، کوئی بھی لالچ دی ہو، کوئی بھی بات کی گئی ہو، تب بھی آپ اپنے پرنسپل سے نہیں ہٹتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا مین پوائنٹ جس پر ہم سب کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. جی بالکل آپ کی بات بجا ہے، ایسے ہی ہے. دیکھیے جب بھی ہم کسی بھی شخصیت کا تزیہ کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک چیپٹر یا کوئی ایک چیز کے اوپر ہم اس کو منتج نہیں کر لیتے ہیں، ہم اوورآل اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اوورآل تجزیہ کرنے کے بعد اپنے لیے اسباق تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے راہ عمل تلاش کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی اسی طرح مختلف امور کے حوالے سے ہمیں اس زندگی میں بھی رہنمائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے علم، بالکل نالج. اچھا ہمیں اس میں بھی بہت کیٹیگوریکلی امتیاز کرنا ہوگا کہ انفارمیشن اور ہوتی ہے اور نالج اور ہوتا ہے. کسی چیز کے بارے میں عمومی جانکاری ایک الگ چیز ہے اور گہرائی ایک الگ چیز ہے. تو ہمیں جو صحابہ کرام میں اور خاص طور پہ اہل بیت اطہار کے اندر وہ علم کی گہرائی اور ڈیپتھ نظر آتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف وہ علم کی گہرائی اور ڈیپتھ اپنے دینی علوم کے اندر ہی حاصل کرنی ہے. جتنے بھی علوم ہیں دیکھیے ان تمام علوم کے بارے میں اجمالاً قرآن کریم نے ذکر کر دیا ہے. جو ہمارے بیسک سائنسی علوم ہیں جسے ہم بیالوجی کہتے ہیں، کیمسٹری کہتے ہیں، فزکس کہتے ہیں، قرآن کریم نے کہیں نہ کہیں پہ ان کے بارے میں اظہار کیا ہے. اور جتنے بھی علوم کی شاخیں ہیں وہ ساری کی ساری انہی 3 بنیادی علوم کی آف سپرنگ ہیں. بالکل. تو جس بھی علم کی طرف کسی کی بھی توجہ ہے تو وہ اس کی گہرائی تک جائے، گہرائی تک پہنچے، اور یہی
ایک بہت بڑا سبق ہے ان اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور خاص طور پہ وہ علوم جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ اور جن کا تعلق اسٹریٹجک پاور کے حصول کے ساتھ ہے، کسی بھی اسلامی ملک کے لیے ان علوم کے حصول کے لیے لوگوں کو لازمی طور پہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا فائدہ ان کے دین کو ہو سکے، ان کی مملکت کو ہو سکے، اور ان کی اپنی ذات کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور علامہ صاحب آخر میں چونکہ اب آگے عاشورہ کے دن بھی آئیں گے، میں ضرور چاہوں گا کہ تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں سننے والوں کو، ان دنوں کا اہتمام کس طریقے سے کرنا چاہیے ہم اسپیشلی احترام کس طرح سے کرنا احترام بھی چاہیے؟ ہے؟ جی دیکھیے، جو 10 محرم ہے وہ تاریخ انسانی میں ازل ہی سے بڑا اہم اور امپورٹنٹ دن ہے۔ اہم واقعات ہمیں 10 محرم کو رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی تفصیل ہے اس کی، اور انہی اہم واقعات میں سے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے۔ اس ضمن میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں مسلک کی پولرائزیشن ہے، لیکن اسے تعصب کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ بالکل، ہمیں اختلاف رائے کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس اختلاف رائے کی بنیاد پہ نہ تو شدت پسندی اور نہ ہی انتہا پسندی معاشرے کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر مسلک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، نظریات ہیں، اور کوئی کسی دوسرے کے اوپر اپنے نظریات کو جبر کے ساتھ مسلط نہیں کر سکتا، اور نہ مسلط کرنا چاہیے۔ معاشرے میں انتشار اسی وقت پھیلتا ہے جب ہم جبر کے ساتھ اپنے نظریات کو دوسرے پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اخلاقی ضابطہ جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے نظریے کو بیان کریں، آپ اپنے عقیدے کو ضرور بیان کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ کے عقیدے کا یہ بیان دوسرے کے عقیدے کی تنقیص یا توہین پہ مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پوزیٹیو انداز میں اپنی بات کریں، اپنی بات کر کے بات کو مکمل کر لیں۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ دوسرے کے اوپر تنقید کریں، دوسرے کی تنقید کرتے ہوئے تنقیص کریں، اس کے اندر نقص بیان کریں، اس کی توہین کریں۔ ہمارے معاشرے میں انتشار اسی وقت پھیلتا ہے جب ہم دوسرے مسالک کے مقدسات کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بہت کیٹیگوریکلی بڑا اہم آپ کا یہ سوال رہا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ان ایام کو دیکھنا ہے۔ ہمیں ان ایام کو اسی تناظر کے اندر لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ مذہبی رہنما ہیں، جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے انفلوئنشل ہیں، کہ وہ اپنے اس انفلوئنس کو استعمال کریں معاشرے میں عدم تشدد کی فضا کو قائم کرنے کے لیے، عدم انتشار کی فضا کو قائم کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ابھی مئی اور جون کے 2 واقعات، جس میں مئی میں بھارت کا ہمارے اوپر حملہ کرنا اور جون میں اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ کرنا، یہ محرم کے حوالے سے بڑے اہم یہ میٹرز ہیں، اور اس کا اثر ظاہر بات ہے ہزیمت ہوئی ہے حملہ آوروں کو، تو اس ہزیمت کو کہیں وہ اس انداز سے معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے اپنے اس ہزیمت کے راستے کو کہیں موڑ نہ دیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ ہم سب کو دیکھنا ہے، سوشل میڈیا پر بھی، کسی بھی پلیٹ فارم پر بھی، کہیں پر بھی ایسی کوئی بات جہاں پہ آپ کو ذرا سی بھی بھنک پڑے نا کہ کوئی ایسا عنصر ہے اس میں کہ جس سے عدم برداشت ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی پوسٹ ہے، کوئی ایسی پکچر ہے، کوئی ایسی ویڈیو ہے، پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، پروپیگنڈا ہی ہوگا وہ فور شور۔ جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو مئی جون کے واقعات کے جس طرح سے انڈیا کو ہزیمت، جس طرح سے اسرائیل کو ہزیمت، تو اب وہ ظاہر ہے جس طرح سے وارفیئرز ہوتی ہیں اور جس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے ان ٹیکٹکس کو، تو ہم سب کو ویجیلنٹ رہنا ہے کہ کسی بھی دشمن کو ہم نے یہ کرنے کی اجازت نہیں دینی، ہمیں ایک بیریئر بن جانا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم علامہ صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ آپس کے اختلافات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، اختلافات ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اچھا نہیں، یہ دیکھیے گا، دیکھیے اختلاف ایک نیچرل ہے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اختلافات ہونے نہیں چاہیے، آپ اس نیچرل پہ پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن
آپ اس اختلافات کے نتیجے میں رویوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اختلافات کے نتیجے میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. بات ہے. وہ رویہ پوزیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. تو ہمیں نیگیٹو رویے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور پوزیٹیو رسپیکٹ کرنی ہے اگلے کے پوائنٹ آف ویو کی. بڑا ضروری اگین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنے اپنے پرنسپلز ہیں, اپنے اپنے طریقہ کار ہیں, اپنی اپنی سوچ ہے, نظریہ انداز ہے, مزاج, ہر چیز اپنی ہے. لیکن اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے, فائن, لیکن واٹ میٹر از کہ آپ اس اختلاف کے ساتھ رسپانس کیا دے رہے ہیں, کس انداز سے بات کر رہے ہیں, طریقہ کیا ہے آپ کا, طریقہ کیا ہے. ڈسرسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے, جبر نہیں ہونا چاہیے, مسلط نہیں کرنا, اپنے ہی پوائنٹ کو صرف ویلڈ کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے اگلے کو ڈسرسپیکٹ کا ایلیمنٹ اس کو فیل ہو جائے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا ہے کہ بالخصوص ان دنوں میں ہمیں ایسی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا خواہ مسلکوں کے بیچ میں کوئی ایسی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسپیشلی آن سوشل میڈیا فور شور, ادروائز بھی کہیں پہ ہم محفلوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں. سو یہ نہیں ہونا چاہیے. علامہ صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, آج کے اس دن کی مناسبت سے بھی ہم بات کر رہے تھے. ادروائز بھی ہمیں جب ہم واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو اس کے انداز میں ہم آج گفتگو کو لے کر چل رہے تھے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام سے ہم دونوں کو دیجیے اجازت. دوبارہ ملاقات آپ سے کریں گے کل. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, اور جو لاسٹ ہماری بات تھی کہ بہت فوکسڈ رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ اچھا کوئی ایسی بات اگر ہمارے سامنے ہو رہی ہے تو ہم نے اس میں بیریئر بننا ہے, اس کو روکنا ہے, اپنا رول پلے کرنا ہے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.